अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। डेली मेरी और आपकी मुलाकात होती है सुबह 9 बजे और इस प्रोग्राम में स्पेशली मेरी कोशिश ये होती है कि डेली एक नए अंदाज, एक नए टॉपिक, एक नई बात से जो है वो आगाज किया जाए। और आज का जो सुबह का आगाज है, जो सुबह की बात है, जो एक अच्छी चीज है, वो ये है कि इंसान को अपने मूड को फ्रेश करने के लिए, अपनी ज़ात की तामीर के लिए, अपनी ज़ात की तकमील के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सके, जिससे वो दूसरों को कुछ मोटिवेट कर सके और जिससे दूसरे कुछ उससे सीख सके। ऐसे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर भी कहा जाता है, जो दूसरों को अपनी आदत से, अपनी बातों से, अपने करैक्टर से ये सिखाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह आपने अपनी ज़िंदगी को जो है वो स्मूथली लेके चलना है और किस तरह अपनी ज़िंदगी में जो है वो आपने बहुत ही सेंसिटिवली जो है हर मायने जो रखती हैं चीज़ें, उनको किस तरीके से जो है वो स्मूथ करते रहना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में चीज़ों से उकता जाते हैं, तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हमारे मामलात जो है वो डी ट्रैक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा इसलिए होता है कि हम अल्लाह और उसके रसूल से दूर हैं? क्या ऐसा होता है कि हमने अपनी स्पिरिचुअलिटी को परखा ही नहीं? हर इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी मौजूद है, लेकिन सिर्फ उसको तराशने की ज़रूरत है। आज जो शख्सियत हमारे पास, हमारे गेस्ट हैं, उनका तारुफ करवाने से पहले मैंने इतनी लंबी बात इसलिए की क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी को अगर देखें तो ही इज़ क्वाइट यंग मैन, बट उनकी अपनी पर्सनैलिटी में स्पिरिचुअलिटी और कुछ रूहानियत के ऐसे पहलू उजागर होते हैं कि जिन्हें देख के एक आम इंसान जो है वो थोड़ी देर के लिए सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अगर हर शख्स ही अपनी ज़िंदगी को इस अदवार पे ले आए तो शायद ज़िंदगियां और मामलात आसान हो जाएं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, राइटर हैं, मुसन्निफ हैं, लिखते हैं और बहुत ही खास लिखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास शाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फबारिक वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर नबीहा, कैसे हैं आप? अली ठीक ठाक हैं? फुल ऑफ एंजॉय अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, वो तो आपकी पर्सनैलिटी से लगता ही है आप जितने पुरसकून हैं। सबसे पहले तो अवाम को, लोगों को ये बताइएगा कि सुकून जो है, इत्मीनान जो है, कल्ब का इत्मीनान जो है, कहा जाता है अल्लाह के जिक्र में है। इसके जिक्र के साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो क्या क्या हैं? अच्छा डॉक्टर साहबा, यही सवाल ना बुद्धा से भी उनके एक शागिर्द ने किया था। उन्होंने कहा था कि मेरी मुश्किलात कब कम होंगी? तो हज़रत बुद्धा ने फरमाया कि आपकी जब ख्वाहिशात कम होंगी। हाँ। क्योंकि इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम होता है, वो उसको पूरा करने के लिए कभी कभी खुदा के साथ, माशरे के साथ, फैमिलीज़ के साथ ज़िद लगा लेता है और उस ज़िद की वजह से उसकी जब ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो उसमें फिर एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस वो बढ़ता रहता है। जब सुकून नहीं रहेगा तो वो जब उसकी खुशियां जो हैं उसने अपनी चीज़ों के साथ और अपनी अचीवमेंट के साथ जोड़ी होंगी तो वो बेसुकून रहेगा। बेहतर ये है कि ज़िंदगी आप चिल गुजारें, आप आज में रहें, नाव में रहें। इस पर तो बड़ी किताबें भी डॉक्टर साहब मौजूद हैं पावर ऑफ नाव पे, कि ये जो अभी इस वक्त हम लम्हा गुजार रहे हैं ये ही एक्चुअल लाइफ है। जो गुजर गया है उसको आप तो तब्दील नहीं कर सकते और जो आने वाला है वो आपको पता नहीं कि आगे आने वाले क्या। मैं जब घर से निकला मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बारिश इतनी ज्यादा तेज हो जाएगी। लेकिन मैंने एक ऑप्शन मेरे पास ये थी कि मैं कुड़ता रहता और मैं उस ट्रैफिक को बड़ी मुश्किल से गुजारता, डिपेंड ऑन यू जी। और दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये थी कि मैं वो एंजॉय करता और बारिश को, और मैं सब्जे को देखता। और मैंने आपको फोन कर दिया था कि अब मुझे एक घंटा लेट होगा, तो मैंने आपको भी उस स्ट्रेस से निकाल दिया, आपने आपको भी उस स्ट्रेस से निकाला। और मेरा सफर वाकई डॉक्टर साहब ठोकर से लेके यहाँ तक मैंने बड़ा एंजॉय किया बारिश को। अच्छा, मैं जब बारिश होती है ना तो हमारा जो ये एक नहर का व्यू है ना, ये जो नहर का जो रास्ता है, जो वे है, ये पूरा बुरी तरह से जो मुतासिर होता है, ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि जो अंडर पासेस हैं उसके नीचे जो है वो बाइक्स खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से मामलात बड़े अजीब से हो जाते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। मैं भी तकरीबन 1.5 जो है वो 1.25 घंटे से जो है वो ट्रैफिक में ब्लॉक थी और ये सारा सिलसिला जो हुआ। बहरहाल एनीवेज, लेकिन हमने इसको खुशी से जो है वो बर्दाश्त किया। हम कुड़ते रहते, तकलीफ में रहते, परेशानी में रहते तो शायद हम अपने काम को जो है वो इस तरीके से दोबारा से जो है वो सरअंजाम ना दे पाते। क्या यही ताकत है? क्या यही वो पावर है
جس سے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے. اللہ پہ توکل. میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد شروع کیا اور آپ کتنی بھی ٹریفک میں پھنسے ہوں, میں آج آپ کو یہ گفٹ کر رہی ہوں, آپ کتنی بھی ٹریفک میں پھنسے ہوں, آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیجئے. آپ دیکھیے گا ٹریفک آہستہ 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 جو وہ نکلتی جائے گی اور آپ کو آگے راستہ کلیئر ملے گا. ڈیپینڈ آن یو کہ آپ کتنی نیت سے, کتنے پیار سے اور کتنے یقین سے اس کا جو ہے وہ ورد کرتے ہیں, بجائے کہ آپ اس سوچ میں کہ اوف اللہ اب تو ٹریفک نہیں نکل رہی, میں کیا کروں, کہاں جاؤں, کیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے, راستے آپ کے لیے جو ہے وہ کھلتے چلے جائیں گے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. میرا تو یہ تو روزمرہ کے میرے ساتھ ہوتی ہے نا واقعات, تو میں اپنے جو معاملات ہیں ان کو ایسے ہی جو ہے وہ آسان کرتی ہوں. جی ڈاکٹر نبیہہ, جو سچویشنز ہیں وہ آپ کے اوپر اکثر آتی رہتی ہیں, جو کرائسس بھی, مشکلات بھی. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے سچویشن کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اس کو فرسٹریشن کے ساتھ ڈیل کریں گے تو آپ کا جو بلڈ ہے وہ جلے گا اور آپ ٹینشن میں آ جائیں گے, آپ کا جو خون ہے وہ گرم ہو جائے گا, آپ کو غصہ آئے گا. آپ دیکھیں, غور کریں, جب انسان کو غصہ آتا ہے تو جو اس کا بلڈ ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف ٹریول کرتا ہے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو ایک کال تھا واصف علی واصف صاحب کا کہ جو پریشانی ہے وہ حالات سے نہیں, خیالات سے پیدا ہوتی ہے. یہ ایک ایسا کال ہے ان کی زندگی کا کہ اگر وہ زندگی میں انہوں نے یہ ایک ہی کال بولا ہوتا تو وہ ان کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا. ایک جملہ, جن کی ایک بات اتنی پرسکون اور اتنے الفاظوں کا چناؤ اتنا خوبصورت کہ اس کو میں تو آمد ہی کہہ سکتی ہوں. اللہ کا جس پہ فضل و کرم ہو وہی واصف علی واصف ہو سکتا ہے. اور جب بھی میں نے ان کو پڑھا, وہ انتہائی خوبصورت انسان, انتہائی خوبصورت ان کی بات. لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا میسج ہے ہر ایک لفظ اور جملے میں جو وہ کنوے کرتے رہتے ہیں. علی, آپ کی پرسنالٹی میں ایک اسپرچویلٹی کا بڑا عمل دخل ہے, اور آپ نے اپنی لائف کو کیا بچپن سے ایسے سیٹل کیا, کیا گھر میں آپ نے یہ ماحول دیکھا, کس طرح آپ اس اسپرچویلٹی کی طرف آئے؟ کیونکہ اسپرچوئل تو ہر شخص ہے, اس کے اندر ایک انسان ہے جو اسپرچویلٹی پکار کے کہتی ہے کہ اپنے اصل کی طرف واپس آؤ, لیکن لوگ نہیں آتے. آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ کے ٹریولز ہیں, آپ کا پورا جو ہے وہ ایک ہسٹری ہے ٹریول کی, کہ جو آپ نے اسپرچویلٹی کی طرف کیا. مختلف اسپرچل پلیسز پہ آپ گئے, جن میں دربار عالیہ, دربار شریف بھی, مدینہ شریف, مکہ شریف, اتنے بڑے بڑی جو ہے وہ زیارتیں, اور وہاں پر اسپیشل جا کے آپ نے کچھ اسپیسیفک الفاظ, کچھ ورڈز, کچھ لکھا. یہ سارا اتنا لمبا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں تفصیلاً اس کا جواب. جی ڈاکٹر نبیہہ, ایسا ہے کہ میں کیونکہ کتابوں میں مکہ مدینہ کے بارے میں ہم شروع سے پڑھتے آئے ہیں, اور کربلا کا واقعہ بھی ہم شروع سے دیکھتے آئے ہیں, مختلف جگہوں پہ جلوس نکلتے تھے, تو اکثر میں اپنے والد صاحب سے سوال کیا کرتا تھا تو ان کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی وہ واقعہ سنانے کے لیے. تو پھر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں آخر ان جگہوں پہ جاؤں تو صحیح جہاں پہ ہمارے انبیاء اکرام, جہاں پہ ہمارے رسول گزرے ہیں, انہوں نے تعلیمات کی. میں دیکھوں جا کے وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں دیکھوں جا کے وہاں پہ کہ وہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری. اور ایک خواہش بھی دل میں تھی کہ وہ ہمارے اسپرچول لیڈر ہیں, ہمارے رسول ہیں, ان کی جگہ پہ ہمیں جانا چاہیے. تو میں جب جاتا ہوں وہاں پہ مجھے بڑے ڈفرینٹ سے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. جیسے میں ایران میں گیا, تو میں نے دنیا میں ایسا ملک کبھی دیکھا ہی نہیں کہیں پہ اتنا پرسکون لوگ وہاں پہ, اور اتنی صفائی. جیسے ہی میں فرسٹ ٹائم میں ایئرپورٹ پہ اترا اور میں جب واش روم گیا, وہ واش روم اتنا صاف تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کو شاید یقین نہ ہے میری بات کا کہ آپ وہاں پہ میٹرس لگا کے سو سکتے ہیں, وہ اتنا صاف تھا. اور پھر وہاں کا جو رویہ لوگوں کا, اس میں بڑا ٹھہراؤ تھا. میں حالانکہ لنڈن, پیرس, امریکہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ ان کے رویوں میں مجھے تیزی نظر آتی ہے. لوگ دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, لوگ دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, زیادہ حاصل کرنے کی ایک خواہش ہے اس کے اندر. اچھا, لیکن میں نے جب کمبھ میں گیا میں, تو کمبھ کا جو ماحول ہے وہ بڑا ہی اسپرچول ہے اور بڑا ہی علمی سا ماحول ہے. وہاں پہ مختلف جگہوں پہ ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں, ہر کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے حضرت امام حسین کی شان کو, حضرت علی کی شان کو. سبحان اللہ. اور جب میں نجف میں اترا تو میں نے جیسے ہی حضرت علی کے روضہ مبارک پہ گیا, تو وہاں پہ جو کیفیت تھی وہ بڑی خوبصورت لگی. اب یہاں پہ آپ جب ہم درباروں پہ جاتے ہیں, جب ہم نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, اچھا یہاں پہ ہمارے دیکھیں نا, اب آپ جب جوتی اتاری آپ نے اس کے پیسے لگتے ہیں, آپ کو وہ ٹوکن مل جاتا ہے, یا آپ نے موبائل رکھنا ہے تو اس کے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. وہاں پہ ایسا کوئی میں نے چیز نہیں دیکھی. بڑے رسپیکٹ سے, بڑے ادب سے. میرا تو بھی وہاں زیارتوں پہ جانا ہوا نہیں نا, اس لیے میں آپ کی ہی زبان سے جو ہے وہ وہاں کے مناظر سننا چاہتی ہوں. اور جو ہمارے ناظرین جو نہیں اب تک وہاں گئے اور انہیں دیدار نصیب نہیں ہوا, زیارت نصیب نہیں ہوئی, میرا سمجھتی ہوں کہ آج کا پروگرام ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ اگر آپ سنیں تو سن کر بھی اس کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. جی, میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ
ایک ہی جگہ پہ ڈاکٹر صاحبہ بار بار نہ جائیں، کیونکہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ریپیٹ ہوگا، وہ انکریز نہیں ہوگا. صحیح. اسی لیے مختلف ملکوں میں مختلف آپ جب وقت لگائیں گے تو آپ کو مختلف ایکسپیرینسز آئیں گے. رائٹ. جیسے عراق پہ میں نے ایک واقعہ دیکھا، آپ کو شاید یقین ہی نہ آئے، جہاں پہ ہمارا ہوٹل تھا اس کے باہر ساری دکانیں تھیں جہاں پہ وہ تسبیحات، مسلے اور جو سارے جو ان کی چیزیں، عراق کی بات کر رہے ہیں، عراق کی، کربلا کی. صحیح. تو وہاں پہ وہ رات کو جب دکانیں اپنی بند کرتے ہیں تو ڈاکٹر نبیہہ وہ اپنا سامان پیک ہی نہیں کرتے، وہ سامان ویسے ہی پڑا ہوتا ہے باہر. وہ تسبیحاں بھی لٹکی ہوتی ہیں وہاں پہ، اور جان نماز بھی پڑے ہوتے ہیں، اور جو ساری جو یہ ریلیجس چیزیں ہیں پڑی ہوتی ہیں وہاں پہ، کوئی نہیں اٹھاتا وہاں پہ. کوئی لاک نہیں لگاتے، کوئی لاک نہیں لگا ہوا وہاں پہ. نہیں، دکان تو لاک ہوتی ہے لیکن جو باہر سامان پڑا ہوتا ہے وہ باہر ہی پڑا رہتا ہے. اچھا جی. اور وہ صبح آ کے دوبارہ سیل شروع کر دیتے ہیں اس کی. اسی طرح وہ جہاں پہ ریڑیاں لگی ہوتی ہیں باہر، اگر آپ کسی بھی ریڑی سے اگر کوئی چیز کھا لیں تو وہ آپ کو فوراً سے نہیں کہیں گے آپ کو کہ پیسے دیں آپ. اگر آپ کھا کے چل پڑے ہیں تو آپ کو پیچھے سے کوئی آواز نہیں دے گا کہ ادھر آ کے آپ پیسے دیں جو آپ نے کھایا ہے. اچھا، پھر جو ماحول میں نے جو کربلا کا دیکھا میں نے، حضرت امام حسین اور حضرت عباس کے روزے کے ارد گرد، وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نبیہہ کسی کو کندھے نہیں مار رہا، کوئی اپنی کوشش نہیں کر رہا کہ میں جو ہے وہ جالیوں کو چوم لوں، میں جالیوں کو ہاتھ لگا لوں. ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سپورٹیو رول ہوتا ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ جو دوسرا شخص ہے وہ پہنچ جائے، میں بعد میں پہنچ جاتا ہوں. اور یہ سفر ویسے بھی میں نے بلال کتب صاحب کے ساتھ کیا. انہوں نے بلال بھائی بڑا ان کے ساتھ ماشاءاللہ میں پروگرام بھی کرتی رہی ہوں. بلال بھائی بہت اسپرچل پرسنالٹی ہیں ماشاءاللہ. پھر وہ ڈیٹیل بھی ہمیں بتاتے تھے مختلف جگہوں کی نا، کہ اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیا ہے اور پھر کس کس مقام پہ کیا کیا ہوا. تو وہ پھر ایک پورا ایکسپوئر ہوتا ہے، آپ کو لوگوں کے مزاج کا پتہ چلتا ہے. اب جیسے جنید بغدادی کے مزار پہ گئے تو وہاں پہ ہمیں کوئی بہت زیادہ رش نہیں ملا. جیسے حضرت عبد القادر جیلانی کے ہم مزار پہ گئے تو وہاں بھی بہت زیادہ رش نہیں ملا. میرے لیے یہ بڑی اچنبے کی بات تھی، کیونکہ ہم نے تو شروع سے بچپن سے سنتے آئے تھے حضرت عبد القادر جیلانی کے بارے میں، ان کے واقعات کے بارے میں. اور وہ 11ویں شریف ہوتی ہے پاکستان میں، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے. اچھا، لیکن وہاں پہ ہمیں اس طرح سے وہ عقیدت مند وہاں پہ نظر نہیں آئے. اسی طرح مختلف ایکسپیرینس جو ہے وہ ہوتے رہے. جیسے بڑا تذکرہ سنتے تھے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کا. وہاں بھی ان کا بھی جو روزہ مبارک ہے وہ بھی وہاں پہ ہے، ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملا. ان کے ہاتھے میں بہت بڑی مسجد بھی موجود ہے. اچھا، پھر وہ وہاں بھی جانے کا موقع ملا. اچھا، پھر وہاں پہ جو ڈاکٹر نبیہہ بڑا سرونگ کا جو میں نے دیکھا نا کہ لوگ کھانا کھلانے کو بڑی ترغیب کرتے ہیں. اصل میں سخیوں کی سرزمین پر گئے تھے نا. جی بالکل. تو وہاں پہ آپ کو سب جو ہے وہ اوپن ملا، کسی نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا. محبتیں جو ہے وہ جو ہے وہاں پر رہی آپ کے ساتھ. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں اب آپ کے منہ سے جب یہ میں سن رہی ہوں کہ وہاں ایسا ماحول ہے تو دل کرتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اڑ کے وہاں پہنچ جائے اور دیکھے، وہاں زیارت کرے جا کے بڑی ہستیوں کی. اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ مسلمانوں کا جو دنیا کا بلکہ جو دنیا کا جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے نا کوانٹٹی وائز، وہ کربلا میں ہوتا ہے. تقریباً 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ جو محرم جو 40واں ہوتا ہے اس میں وہ لوگ پہنچتے ہیں. پھر وہ نجف سے لوگ آتے ہیں، بغداد سے آتے ہیں، مختلف شہروں سے آتے ہیں، اور وہ پیدل آتے ہیں، پیدل وہ کربلا پہنچتے ہیں. پیدل آتے ہیں؟ جی پیدل. وہ تقریباً 3-4 دن لگ جاتے ہیں اس سفر میں. اور راستے میں جتنے بھی گھر ہوتے ہیں وہ سارے گھر جو ہیں وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں. ان کے بچے آپ کے پاؤں دباتے ہیں، آپ کو کھانا کھلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت امام حسین کے مہمان ہیں، سبحان اللہ، ہم آپ کی خدمت کریں گے. پھر وہاں پہ لڑتے بھی ہیں لوگ کہ آپ ہمیں موقع دیں، آپ کا بازو کھینچ کے لے کے جاتے ہیں. اب یہ میں نے ماحول کبھی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا، یہ رویہ اور یہ لوگوں کا یہ میں نے آج تک ویسے کہیں نہیں دیکھا. یعنی یہ آپ کا جو سفر رہا وہ اتنا عقیدت، محبت اور آپ کی جو ہے وہ خدمت سے بھرا ہوا سفر ہے کہ ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ جو کربلا کی طرف سفر کر رہا ہے اس کے پاؤں ہم دبائیں، اس کی خدمت ہم کریں. کہ وہ اتنا معذب اور محترم انسان جو ہے وہ اس وقت ہو گیا کہ جس نے کربلا کی طرف سفر کیا اس کے درجات کتنے بڑھا دیے اللہ نے زمین پہ رہتے ہوئے ہی. کتنی بڑی بات ہے کہ دوسری مخلوق کو اس کے لیے جو ہے وہ کھڑا کر دیا کہ جتنے گھر درمیان میں راستے میں آ رہے ہیں کربلا تک آپ نے جو سفر کرنا ہے اس میں آپ کی خدمت کی جا رہی ہے. جی بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سفر کا آغاز آپ کی اس تھاٹ سے ہوا کہ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ آپ کو
یہ سٹوریز سناتے تھے, آپ کو بتاتے تھے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, تو آپ کے دل میں یہ ہوا کہ ہاں میں جاؤں, میں دیکھوں کہ یہ سب جو ہے وہ کس طرح اور کیسے ہے. تو اگر اس میں سب سے بڑا ہاتھ ماں باپ کی تربیت کا ہے, آج جو ہماری نیشن میں, ہمارے معاشرے میں بے راروی پھیل گئی ہے, جو بددیانتی پھیل گئی ہے, جو جھوٹ فریب کی دنیا میں ہم جو ہے وہ یہاں سانس لے رہے ہیں, وہاں اگر تربیت کی کمی ہے تو ہی میرا خیال ہے یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہو رہے ہیں. دیکھیے میرے فادر ڈاکٹر نبیہہ دبئی میں ہوتے تھے, اور وہ ہر سال تقریباً میرے دادا جی کو پیسے بھیجا کرتے تھے کہ آپ عمرہ کر کے آئیں. تو وہ جیسے ہی وہ پیسے بھیجتے تھے تو میرے دادا جی جو مختلف یتیم لوگ ہیں یا ہمارے فیملی میں جن کا بہت اچھی انکم نہیں ہوتی تھی, وہ ان کا مہینہ لگا دیتے تھے. تو میرے والد صاحب پوچھتے تھے کہ آپ کیوں نہیں جاتے, وہ پھر کہتے تھے میں اگلی سال چلا جاؤں گا. جب اگلا سال آتا تھا پھر بھی وہ یہی کرتے تھے. پھر ایک دفعہ ڈاکٹر نبیہہ ایسا ہوا کہ میرے والد صاحب نے ان کو پیسے بھیجے عمرہ کرنے کے لیے, تو انہوں نے وہی اپنی پریکٹس کی, انہوں نے پیسے اپنے یتیموں کو اور بیواؤں کو ان کے گھروں میں پہنچا دیے. اچھا ہوا یہ کہ اسی دوران نا ہمارے اسی محلے سے کچھ لوگ گئے وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے. اچھا انہوں نے پھر واپس آ کے ان سے کہا کہ ان کا نام تھا صوفی کرم الہی, تو انہوں نے کہا کہ صوفی صاحب ہم نے آپ کو نا فلاں جگہ پہ دیکھا تھا, اور کوئی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو مدینہ کے اس گیٹ کے قریب دیکھا تھا, پھر کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کو مکہ کے اس گیٹ کے قریب دیکھا تھا, پھر آپ اس وقت کہاں چلے گئے؟ ایسے ہوتے ہیں عمرہ. جی تو وہ صوفی صاحب جو تھے میرے دادا جی, وہ کہتے ہوتے تھے کہ میں دن رات عمرہ کرتا ہوں, اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جس کے گھر کھانا نہیں ہے, جس کے بچے بھوکے ہیں. یہ آپ اپنے دادا جی کی بات, میں دادا جی کی بات کر رہا ہوں, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں خود عمرہ کرنے کے لیے چلا جاؤں اور وہ بچے جو ہیں وہ بھوکے رہیں, لیکن خدا نے ان کو روحانی طور پہ کئی عمرے کروائے ہوئے تھے. سبحان اللہ. تو پھر جب وہ سٹوریز مجھے سناتے تھے تو میرا خود بھی جب عمرے کا جو میرا جب سلسلہ بنا, تو میرا بھی وہ خدا کی طرف سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ خدا نے مجھے خود بلایا, کیونکہ میں تو لنڈن جا رہا تھا. قاسم علی شاہ صاحب میرے ساتھ تھے, تو میں نے اچانک ان سے کہا کہ شاہ صاحب کیا ہم اگر کنیکٹنگ فلائٹ لے لیں اور سعودی عرب سے ہوتے ہوئے چلے جائیں عمرہ کر کے. قاسم علی شاہ صاحب تو آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا؟ جی جی وہ تو آپ کے مطلب ظاہر ہے آپ کے بھائی ہیں, تو ان کے ساتھ تو آپ کا کنیکشن ہے ہی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم ایسے کرتے, انہوں نے مجھے فوراً کہہ دیا کہ یس ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو اس میں ایک اور بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ جب آپ کسی اب آپ جا رہے تھے کینیڈا, نہیں لنڈن جا رہے ہیں, تو لنڈن جا رہے تھے تو راستے میں عمرے کا پلان بن گیا, تو ہم نے کنیکٹنگ فلائٹ لے لی. ناظرین کے لیے یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب آپ کنیکٹنگ فلائٹ لیتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا پیسے نہیں دینے پڑتے, آپ ایک ہی ٹکٹ میں 2 ملک آرام سے پھر سکتے ہیں. میں نے زندگی میں بہت سارے ملک ایسے پھرے ہیں, کیونکہ میں یورپ اور امریکہ اور لنڈن کافی جاتا ہوں. اس کے درمیان میں جتنے بھی کنٹریز آتے ہیں وہ میں نے مفت پھرے ہیں, جیسے ٹرکی آتا ہے, دبئی ہے, سعودی عرب ہے, ازبکستان نے فلائٹس شروع کر دی ہیں, قطر نے کر دی ہیں, دوحہ نے کر دی ہیں. تو آپ اس میں 2 دن 3 دن وہاں پہ سٹے کریں, وہ آپ کو سٹے بھی دیتے ہیں اور آپ کو ٹرانزٹ ویزا بھی مل جاتا ہے, اور آپ کو اس کے ایکسٹرا پیسے کوئی نہیں دینے پڑتے. اچھا جب ہم عمرہ کر رہے تھے تو جب خواہش پیدا ہوئی عمرہ کرتے ہوئے کہ ہم ہاتھ جو ہے نا وہ لگائیں خانہ کعبہ کو اور چومیں, جیسے ہماری عقیدت ہے. تو میرے جو شاہ صاحب کے والد صاحب تھے وہ میرے ساتھ تھے, اور جو ان کی والدہ تھی وہ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا شاہ صاحب کا. تو میں نے ان کو کہا انکل یہ تو بڑا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم وہاں پہ پہنچ پائیں گے. وہ کہتے ہیں چلو آپ اللہ کا نام لے کے آپ شروع کریں, کوشش کریں, دیکھیں آپ اللہ ہمارا راستہ خود ہی بنا دے گا. آپ 4 لوگ تھے؟ جی ہم 5 لوگ تھے, ان کی شاہ صاحب کی وائف بھی ساتھ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جیسے ہی ہم نے شروع کیا تو ایک ایسا گیپ آیا کہ ہمیں بالکل سیدھا راستہ مل گیا, اور ہم نے فوراً سے غلاف مبارک کو چوما اور ہاتھ لگایا, اور ہمیں بڑی خوشی اور بڑا اطمینان ملا, کیونکہ ساری زندگی اس کعبے کی طرف دیکھ کے ہم نے نمازیں پڑھی تھی, بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے تھے, عقیدت کا ایک اور پہلی دفعہ اس کو جو ہے وہ چھونے کا موقع مل رہا تھا خانہ کعبہ کے خلاف. وہ ہاں نہیں ممکن نہیں تھا کیونکہ رش بہت زیادہ تھا. وہ یکدم ایک گیپ کریٹ ہوا تو ہم دونوں ایک چومے, بس ایک لمحہ ہی ملا ہمیں وہ چومنے کا, ہاتھ لگانے کا, اور وہاں سے پھر ہم واپس آ گئے. اچھا واپسی پہ جب آئے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے آپ نے شیو کرنا ہوتا ہے, ہیڈ شیو کرنا ہوتا ہے. تو میرے بال بڑے لمبے تھے, میں نے شاہ صاحب کو کہا, میں نے کہا میں نے 2 سال لگا کے میں نے اپنے بال لمبے کیے ہیں, تو میں نے یہ بال نہیں کٹوانے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے عمرے کا, اگر آپ نہیں کٹوانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نہ کٹوائیں. میں والد صاحب کو لیا میں نے شاہ صاحب کے, اور وہ ہم چلے گئے باربر کی شاپ پہ. اچھا وہ کٹوا رہے تھے, یکدم نا میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے نہیں پتا کہ آئندہ
نصیب ہوتا ہے یہاں پہ آنا یا نہیں ہوتا. تو فوراً سے میرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا یار اب میری بھی جو ہے نا وہ ہیڈ شیف کر دیں. تو وہ شخص اتنا خوش ہوا, وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی عقیدت پہ قربان جاؤں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, میں آپ سے پیسے بھی نہیں لوں گا اور آپ کا میں ہیڈ شیف کروں گا. تو پھر میں نے 2 سال لگا کے جو بال اتنے لمبے کیے, اور آپ کو اپنے بالوں سے بڑا پیار ہے, آپ ہمیشہ ایسے بالوں میں ہی رہتے ہیں, تو وہ یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے عقیدت. اچھا میرا بالکل بھی پلان نہیں تھا اور ارادہ نہیں تھا, لیکن وہ اس وقت بس خدا کی طرف سے کوئی خیال آیا تو میں نے ہیڈ شیف کر لیا. حالانکہ آگے میں نے لنڈن لیکچرز پہ جانا تھا, لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, اب جو بھی ہوتا ہے یہ میں نے یہ سوچا کہ یہ جو اشارہ ہے نا یہ خدا کی طرف سے ہے, اور مجھے اب اس اشارے کو اوبے کرنا ہے, اور میں نے اپنا جو ہے وہ ہیڈ شیف کرنا ہے. اور آپ نے یہ جب پلان کر لیا, اٹس مین اس پلاننگ میں بھی تو اللہ ہی شامل ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں ڈالتا ہے, اور جن کے دل صاف ہوتے ہیں, جن کی نیت صاف ہے, جن کی فیملی کے بیک گراؤنڈ جو ہے ماشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ آپ بتا رہے ہیں, آپ کے دادا آپ کے والد صاحب جو ہے وہ اتنے نیک انسان, تو ظاہر ہے پھر آگے سے وہ نسلیں جو ہے وہ ایسی ہی نکلتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ تربیت, تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. اچھا علی مجھے یہ بتائیے گا, قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ ہر وقت ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, آپ سفر کرتے ہیں یا ویسے ان کے ساتھ رہتے ہیں؟ میں نے اکثر قاسم بھائی سے بھی یہ سنا, میرے تو وہ بھائیوں کی طرف سے بہت عزت کرتے ہیں نو ڈاؤٹ, اور وہ بڑی پرسنالٹی ہیں, پاکستان کا ایک ایسا نام ہے کہ جن کی موٹیویشنل جو ہے وہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ ان کے تجربے پہ مبنی ہیں. اس تجربے سے انہوں نے جو ہے وہ عوام کو بھی سکھایا, لوگوں کو بھی سکھایا, نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ قاسم علی شاہ صاحب کا جو ہے وہ بڑا نام ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ساری باتیں کیا انہوں نے پڑھی, کیا وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں؟ کیا یہ مجھ سے سوال کسی نے کیا تھا, اس سوال کا جواب میں نے ان کو دیا تھا, بٹ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے بھائی ہیں تو آپ اب اس چیز کا جواب دیں کہ آپ نے قاسم علی شاہ صاحب کو بہت پڑھتے ہوئے دیکھا, ہر وقت پڑھتے ہوئے دیکھا, یا یہ آمد ہے یا یہ ان کی زندگی کی وہ ایکسپیرینسز ہیں جو وہ شیئر کرتے ہیں؟ ایک تو ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے بڑی چھوٹی عمر میں کام کرنا شروع کر دیا تھا, اپنی اکیڈمی شروع کر دی انہوں نے. ان کا جو ایکسپیرینس اور ایکسپوئر ہے وہ ایک عام شخص سے کہیں گنا زیادہ ہے, کیونکہ آپ کو پتا جب اکیڈمی میں انسان ہوتا ہے تو وہ بہت سارے پیرنٹس کے ساتھ, مدرس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, تو ان کا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ زیادہ ہے. اچھا باقی رہ گئی کتابوں کی بات, کتابیں وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں, بہت زیادہ پڑھتے ہیں, ابھی بھی وہ کتاب پڑھتے ہیں, بلکہ میں نے پچھلے ہی ہفتے ان کو ایک کتاب دی ہے پڑھنے کے لیے. اب جب میں آپ ان کو ٹرین کرتے ہیں؟ نہیں میں نے کیوں ٹرین کرنا ان کو, وہ تو ماشاءاللہ ٹریننگ دیتے ہیں آپ, خود ان کا ایک بڑا نام ہے. میں نے سنا ہے ان کو یہاں تک پہنچانے میں آپ کی بڑی خدمات ہیں, بڑا پیار ہے. ایسی بات تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ ہم مل کے کام کرتے تھے. ہم نے تقریباً جو اپنی اسٹرگل کا آغاز جو ہے وہ ہم نے اکٹھے کیا. ہم نے میں کیونکہ زیادہ میرا لکھنے کا میرا شوق تھا تو میں زیادہ رائٹنگ کی طرف آ گیا. وہ کہتے ہیں کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے قاسم علی شاہ کی کامیابی کے پیچھے علی عباس کا ہاتھ ہے. دیکھیے اکثر ہم نوٹس ایکسچینج کرتے رہتے تھے, ہم مختلف لیکچرز پہ بھی جاتے تھے. مثلا ایک کتاب انہوں نے مجھے دی یا میں نے ان کو دی, میں ذرا کتابیں کم پڑھتا ہوں, وہ ذرا زیادہ پڑھ لیتے ہیں, تو میں ان کو کتاب دے کے ان سے پورے 1 گھنٹے کا لیکچر سن لیا کرتا تھا کہ کیا ہے اس کتاب میں. اس طرح ان کی اپنی بھی دہرائی ہو جاتی تھی اور مجھے بھی. دیکھیں پھر آپ کا دیکھیں انہیں کامیاب بنانے میں آپ کی ایفرٹ تو شامل ہے نا, محنت تو ہے. ہمیں اگر کوئی بابا کے پتہ چلتا تھا کہ اس علاقے میں کوئی بابا موجود ہے تو ہم دونوں اس کے پاس فوراً چلے جاتے تھے, ہم گپ شپ لگاتے تھے ان کے ساتھ, ان کے ایکسپیرینسز, ان کے جو روحانی تجربات, اس سے پھر ہم نوٹس ایکسچینج کرتے تھے, واپس آ کے ڈسکشن کرتے تھے, مختلف شہروں میں اکٹھے گئے. ہر لمحہ ساتھ رہتے ہیں ان کے, ہر لمحہ ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ سب کچھ. مجھے بتائیے گا کہ آپ کی اسپرچویلٹی آپ نے کب پرکھی کہ میرے اندر ایک ایسا شخص ہے جس کا صرف کنیکٹ جو ہے وہ اولیاء اللہ کے ان مزارات کے ساتھ, ان اسپرچل پلیسز کے ساتھ ہے, اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے بار بار ڈیمانڈ کرتا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول اور اللہ والوں کی طرف جو ہے وہ جھکنے سے ہی انسان جو ہے وہ بلندی تک پہنچتا ہے. یہ بات کب سمجھ آئی؟ جب میری پہلی ملاقات بلال کتب صاحب سے ہوئی تو میں نے ان کے ساتھ ایک کورس کیا تھا گریڈ کمیونیکیشن کا NCA میں. اچھا, وہ تھا تو ذرا ٹیکنیکل سا کورس, لیکن ان کی پرسنالٹی میں مجھے بڑی روحانیت اور بڑی مجھے وزڈم نظر آیا. صحیح. تو اس میں پھر جب انہوں نے جو باتیں کی تصوف کے حوالے سے اور مختلف اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے, تو پھر مجھے وہاں سے زیادہ مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اس فیلڈ کو سمجھوں,
اور پھر میں مختلف لوگوں سے ملتا گیا، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے، بابا یحییٰ خان صاحب سے، بابا عرفان الحق صاحب سے، عبداللہ بھٹی صاحب سے، تو بانو آپا سے، اشفاق صاحب سے، کیونکہ میں ان دنیا کے ان خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہوں جو اشفاق صاحب سے اور بانو آپا سے ڈائریکٹ ملاقات کی ہوئی ہے جنہوں نے. تو جب میں ان سے ملتا رہا تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک اچھا اسکول آف تھاٹ ہے جو لوگوں کو محبت پھیلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور ان کے پاس اگر کوئی سکھ، عیسائی، یہودی کوئی بھی آ جائے یہ تفریق نہیں کرتے انسان میں. تو مجھے اس طرح پھر زیادہ تجسس پیدا ہوا. پھر میرے دماغ میں سوالات آنے شروع ہو گئے کہ یہ خدا نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، انسان کا کیا مقصد ہے، واپسی جا کے کیا حساب ہوگا. تو پھر یہ سارے سوالات تھے، ان کی تلاش میں پھر ملکوں میں پھرا، اور میں شہروں میں نے پھرنا شروع کیا. کتنے ملک پھر لیے ہیں اب تک، کتنے شہروں کے چکر لگا چکے ہیں، کتنی اسپرچل پلیسز جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں، جہاں کے حوالے سے لکھ بھی چکے ہیں؟ میں تو تقریباً 15 ممالک میں سفر کر لیا میں نے، جس میں یورپ ہے، ترکی ہے، فار ایسٹ میں ملیشیا ہے، سری لنکا ہے، ازبیکستان ہے. وہاں بھی کیونکہ حضرت حضرت امام بخاری صاحب کا مزار ہے وہاں پہ، کیونکہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ حدیث کی سے آیا موجود ہے. تو وہ وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پہ اتفاق سے شاہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے. انہوں نے مجھے بڑا ایکسپیرینس بتایا کہ وہ ان کی جو کیفیت ہے وہاں پہ بڑی غیر ہو گئی تھی وہاں پہ، اور پھر انہوں نے وہاں پہ گفتگو بھی کی. تو اس طرح 15 ممالک ہیں دنیا کے، اور تقریباً پاکستان میں تقریباً 100 سے زیادہ شہروں میں پھر چکا ہوں، جس میں جو پرانی تہذیبیں ہیں جیسے مونجو دوڑو ہے، میں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ریلیجن جو تھا وہ کیا کہتا تھا، اپنے لوگوں کو کس طرح گائیڈ کرتا تھا. ہڑپا ہے، جیسے تخت بائی ہے جہاں پہ بدھزم کا آغاز ہوا تھا. اسی طرح جیسے کلاش ہے، کلاش ایک اپنی طرح کا ایک مذہب ہے، جو کہ وہ کہتے ہیں، ان کا فلسفہ ڈفرینٹ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے دنیا بنا دی، بس اب خدا کا جو عمل دخل ہے اس دنیا سے ختم ہو گیا، اس نے ایک سیٹ پیٹرن بنا کے دے دیا ہے. اب میں یہ کلاش کی تھاٹ ہے، یہ کلاش کی جب میں سوچتا تھا تو میں دیکھتا تھا ان سے ملوں تو صحیح جا کے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. اسی طرح ہاں، اس لیے جو ہے وہ ان کے لیے ایک دوسرا ورڈ بھی جو وہ استعمال کیا جاتا ہے، جو خیر ہمارے اسلام میں بھی منع ہے کہ کسی کو بھی ایسا لفظ کہنا ہی نہیں چاہیے. جی وہ ہم نہیں یوز کریں گے. بہرحال آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ بلال کتب صاحب، اس کے علاوہ جو ہے قاسم علی شاہ صاحب، پھر بابا یحییٰ، ان کے ساتھ جو آپ نے اپنا ٹائم سپینڈ کیا، وہاں سے کیا آپ نے جو ہے وہ کلیکٹ کیا؟ مختلف ہے ویسے، کیونکہ بلال کتب صاحب سے میں نے جو علم کے درجات ہیں وہ سیکھے میں نے، کہ علم کے کتنے درجات ہیں صحیح، اور آپ نے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے. حالانکہ میں نے غور کریں اگر آپ تو میں نے مارکیٹنگ بلال کتب صاحب سے سیکھی ہے. لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں اس بات کو دیکھ کے کہ وہ تو ایک آرکیٹیکٹ ہے اور اسکالر ہیں، ان کو کیا پتا مارکیٹنگ کا. لیکن ان سے میں نے مارکیٹنگ یہ سیکھی ہے کہ ڈونٹ مارکیٹ یور سیلف. اگر آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کریں گے تو آپ کی ویلیو ہو سکتا ہے اس طرح سے ڈاؤن ہو جائے. ڈونٹ مارکیٹ یور سیلف، یہ میں نے فلسفہ جو ہے وہ ان سے سیکھا. مطلب اگر آپ میں کچھ بھی خاص ہے تو وہ باہر نکل آئے گا. دیکھیں آپ کا جو پیر ہے نا، یہاں ہمارے یہاں اسٹریٹجی کچھ اور ہے علی. ہم کہتے ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ اپنی پیرٹیز اور سنسیریٹیز کو بانٹیں گے نہیں لوگوں میں، تب تک ہم کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتے. دیکھیے بانٹنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. دیکھیں واصف صاحب کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، اشفاق صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ابھی بھی ان کی تعلیمات جو ہیں وہ جاری ہیں. بالکل، کیونکہ اگر آپ کی تعلیمات میں فلسفہ اسٹرانگ ہے اور اس سے لوگ مستفید ہوں گے تو وہ خدا پھر اس میں برکت ڈالتا ہے، پھر خدا اس میں خود شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح غور کریں نا، آپ نے سٹریس کا ذکر کیا تھا، تو بہت سارے ٹی وی چینلز موجود ہیں اور آپ کے پاس موبائل بھی موجود ہے جس پہ ہزاروں ویب سائٹس ہیں، یوٹیوب ہے، مختلف لیکچرز ہیں، موویز ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن پھر بھی ڈاکٹر نبیہہ آپ بچوں کو یا لوگوں کو یہ دیکھتا ہوا سنتے ہوئے آپ پائیں گی کہ میں بور ہو رہی ہوں یا میں بور ہو رہا ہوں. جی وہ جب آپ کی کنیکٹیوٹی ود دا گاڈ اور ود اسپرچویلٹی جب نہیں رہے گی تو پھر آپ میں خلا رہے گا. تو جیسے خلا آپ میں رہے گا تو یہ پھر جو فیس بک ہے اور جو ٹویٹر ہے یا انسٹاگرام ہے. اچھا مجھے علی آپ نے یہ بات کر دی ہے، میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سے تنہا نہیں بیٹھا جاتا، ہم اکیلے نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں خوف آتا ہے، ہمیں لگتا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، اور ہم اکیلے کمرے میں سو نہیں سکتے ہیں. دیکھیے جب کنیکٹ آپ کا اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، جب آپ نے لو وہاں لگائی ہو، دوستی وہاں لگائی ہو، تو دنیا والوں میں تو بیٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا.
پھر تو آپ کو ایک الگ سی پلیس چاہیے ہوتی ہے, الگ سے اسپیس چاہیے ہوتا ہے. آپ کئی کئی گھنٹے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے. اچھا ڈاکٹر نبیہہ, یہ جو ذکر کر رہی ہیں نا آپ, یہ نا تصوف کا بڑا اعلیٰ مقام ہے کہ آپ کا دل نہ کرے کسی سے بات کرنے کو, آپ کہیں کہ میں تسبیحات یا میں کوئی میڈیٹیشن خدا کے ساتھ میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں, مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. عام طور پہ لوگ اس حد تک نہیں پہنچ پاتے. عمومی طور پہ اگر جو لوگ ڈپریس رہتے ہیں یا وہ تنہائی کا شکار ہیں, اگر آپ ڈگ ڈاؤن کریں گی تو اس میں آپ کو ان کی زبان میں کڑواہٹ ملے گی, ان کے لہجے میں, اور ان میں غصہ زیادہ ہوگا. پورے معاشرے میں یہی غصہ تو پھیل گیا ہے. جی ڈاکٹر نبیہہ, لوگ نا غصے والے لوگوں کے ساتھ اور ڈپریس لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں جو اسمائلنگ فیس ہے, جو سنتے زیادہ ہیں اور بولتے کم ہیں, کیونکہ اس دنیا میں نا لوگوں کو کان چاہیے. اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں بڑے مسئلوں میں ایک مسئلہ جو ہے نا وہ کندھے کا ہے. لوگوں کو اپنی بات سنانے کے لیے کندھا نہیں ملتا. اسی لیے جو لوگ تنہائی کے شکار ہیں, آپ ان کو ڈگ ڈاؤن کریں, ان میں یہ 2-3 پرابلمز وہ ضرور ملیں گے. وہ بولتے زیادہ ہوں گے, ان میں غصہ زیادہ ہوگا, ان میں ٹالرنس کم ہوگی, وہ لوگوں کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اپنے سنائیں گے اور اپنے کانسیپٹس اور فلسفیز دوسروں پہ تھوپنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے پھر وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے پھر لوگ سارے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کیونکہ اکثر اوقات علی میرے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے, میں کئی کئی گھنٹے جو ہے وہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوتی ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں بڑی خوش ہوں. اکیلے بیٹھے ہوئے میں بڑی خوش ہوں. یہ ایک الگ سی کوئی فیلنگ ہے اور اٹس کالڈ اسپرچل فیلنگ, کیونکہ آپ اگر جو ہے وہ کنیکٹ ہیں ایک ذات کے ساتھ جو پوری دنیا پہ قائم اور دائم اور ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ہے, جو قادر مطلق ہے, تو میرا خیال ہے پھر آپ کو جو ہے وہ دنیا والوں کی یا دنیا کے ساتھ بیٹھنے کی یا ٹائم اسپینڈ کرنے کی یا یہ جملہ بولنے کی کہ میں بور ہوتی ہوں یا میں بور ہو رہی ہوں ضرورت ہی نہیں ہوتی. اکثر اوقات لوگ شکایت یہ کرتے ہیں کہ آپ ٹائم نہیں دیتی ہیں, پتہ نہیں کہاں مصروف ہوتی ہیں, پتہ نہیں کہاں. اچھا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کسی نہ پارٹی میں ملوں گی, نہ کسی جو ہے وہ ڈنر پہ ملوں گی, نہ کسی جگہ پہ ملوں گی, تو پھر میں ہوں کہاں؟ تو یہ سب سے بڑا سوال ہے جس پہ اکثر میں خود بھی پریشان ہو جاتی ہوں. آج آپ جیسی اسپرچل پرسنالٹی سے ملاقات ہوئی تو کچھ اپنی بات بھی شیئر کرنے کا موقع مل گیا. تو مجھے یہ بتائیے گا علی, کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ میں ویسے نا لوگوں میں خوش رہتا ہوں زیادہ, کیونکہ مجھے گفتگو کر کے اور لوگوں کی بات چیت سن کے, ان کے ایکسپیرینسز اور ان کی کہانیاں اسٹوری سن کے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. اور تنہا میں اگر ہوں تو میں مووی لگا لیتا ہوں کوئی, یا میں کوئی تاریخی جو واقعہ ہے اس پہ کوئی کتاب پڑھ لیتا ہوں یا دیکھنا شروع کر لیتا ہوں. اچھا آپ لکھتے بھی ہیں؟ جی. آپ نے ابھی تک کتنی بکس لکھی ہیں؟ دیکھیے میری اپنی ایک کتاب ہے جو تصوف اور آج کے صوفی, جو میرے مختلف صوفیہ کرام کے ساتھ جو میرے تجربات ہوئے اس پہ مبنی وہ کتاب ہے. ویسے میں نے باقی لوگوں کی 5 کتابیں لکھی ہوئی ہیں. باقی لوگوں کی 5 کتابیں لکھی ہیں اپنے الفاظ میں؟ جی, میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا, ان کی گفتگو جن سے میں زیادہ انسپائر ہوا. جیسے سلیم غوری صاحب سے میں بڑا انسپائر ہوا, اور ان کی میں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ موٹیویٹ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ آپ جتنی بھی ہمیں اسٹوری سناتے ہیں وہ باہر کے ملکوں کی سناتے ہیں کہ بل گیٹس نے یہ کر دیا, جو اسٹیو جاب نے یہ کر دیا, پاکستان کی سکسیس اسٹوری کہاں ہے, کیا ہے؟ تو میں نے ان کو کہا جی کتاب لکھیں آپ, تو میں آپ کی اس میں ہیلپ کروں گا, آپ بولتے جائیے گا, میں لکھتا جاؤں گا. تو اس میں پھر انہوں نے کتاب لکھی. اب میں وہ کتاب لوگوں کو پریزنٹ کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ریسورسز نہیں تھے اور اس نے ایک اتنا بڑا امپائر نیٹ سول بنایا جو پوری دنیا میں جانا چاہتا ہے, اور پاکستان کا وہ نمبر 1 سافٹ ویئر ہاؤس ہے جس کے بلینز ڈالر میں اس کے جو ریزرو ہیں اور اس کے جو ٹرن اوور ہے. آپ کی اس کتاب کا نام کیا ہے؟ جی اس کا نام ہے غوری. جی صحیح. اور باقی میں نے 2 کتابیں بلال کتب صاحب کی لکھی ہیں. اچھا. اور ایک کتاب میں نے صوفی شوکت علی قادری صاحب کی لکھی ہے جو روحانی تربیت ہے. اس طرح یہ 5 کتابیں ہیں میری. جی صحیح. 5 کتابوں کے آپ جو ہے مصنف بھی ہیں, اور سارا کچھ جو ہے وہ آپ نے جو خزانہ اکٹھا کیا وہ اسپرچویلٹی پہ ہے. جی بالکل. اچھا, ایک اگر اپنی ذات کو آپ نے پرکھنا ہو جی کسی بھی کسوٹی پہ, تو وہ کسوٹی کیا ہوگی؟ دوست آپ نے یہ غور کریں کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کے ساتھ کتنی دیر سے چل رہے ہیں. جو لوگ جن میں ٹالرنس ہو, جس پہ برداشت زیادہ ہو اور جس میں انڈرسٹینڈنگ لیول اچھا ہو, ان کی آپ غور کیجئے گا 20-20 سال سے دوست ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. صحیح. اچھا, اب جو لوگ صرف اپنے مفاد کے لیے دوستی بناتے ہیں یا ان کا مزاج اچھا نہیں ہوتا تو لوگ ان کے پاس پھر ان کی دوستیاں ختم ہوتی رہتی ہیں. اسی طرح اگر آپ نے کسی خاتون کو پرکھنا ہے تو دیکھیں کہ ان کی جو گھر کی ملازمہ ہے وہ اس کے ساتھ کتنی دیر سے اٹیچ ہے.
ہاں. اگر وہ اس کے ساتھ لمبے عرصے سے اٹیچ ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا مزاج اچھا ہے، کیونکہ وہ ایک وہ طبقہ ہے جس پہ آپ کا زور چلتا ہے، جس کو آپ ڈانٹ سکتے ہیں، جس کو آپ گالیاں بھی نکال سکتے ہیں. اکثر تو مارتے بھی ہیں. میرے گھر کے ملازموں کو میں نے ہاتھ جوڑ کے باہر نکالا تھا، یار بس کر جو، بچے نہیں چاہیے. تنگ بھی کرتے ہیں کچھ کیسز. وہ کہتے تھے ہم نے جانا ہی نہیں ہے، ہم نے جانا ہی نہیں، ہم چھوڑ کے جانا ہی چاہتے، ہمیں بغیر پیسوں کے ہی رکھ لیں. دیکھیے وہ ہوتا کیا ڈاکٹر نبیہہ، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو طبقہ ہے نا، ان کو پیسے تو سب دیتے ہیں کیونکہ پیسے کے بغیر تو یہ کام عزت نہیں دیتے. تو پھر جہاں سے ان کو عزت اور محبت ملتی ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ لوگ اٹیچ رہتے ہیں. میں اپنی کام والی کے لیے خود چائے بنا لیتی تھی. اکثر اوقات وہ کپڑے دھو رہی ہوتی تھی تو میں اس کو پراٹھا بنا کے دیتی تھی. مجھے پراٹھا، چینی والا پراٹھا میں اکثر جو ہے شوق سے کھاتی ہوں، تو وہ میں اس کے لیے بنا دیتی تھی. وہ خوش ہوتی تھی کہ باجی نے میرے لیے پراٹھا بنایا، ڈاکٹر صاحبہ میرے لیے پراٹھا بنا رہی ہیں، آپ کو آتا ہے بنانا، ایسے کر کے. تو وہ مجھے اچھا لگتا تھا جو ہے وہ یہ ٹائم اسپینڈ کرنا. بٹ جو ہے وہ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے، میں کہتی ہوں 100 آنے درست بات کی ہے کہ خاتون کو دیکھنا ہے تو اس کی کام والی کو دیکھ لیں کہ وہ کتنے عرصے سے اس کے ساتھ ہے، اور اگر کسی مرد کو دیکھنا ہے دوستوں کو دیکھ لیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو وہ کسوٹی ہو گئی جس پہ انسان اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ وہ کتنا لائل ہے اپنی ذات کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو بار بار انڈیکیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو بار بار جو ہے وہ اسپرچویلٹی اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہے، مگر وہ دنیا میں اتنے زیادہ ڈوب گئے ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات میں اتنے ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے کہ وہ اس اسپرچویلٹی کی طرف نہیں آ رہے ہوتے. پھر اچانک سے ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ گرتے ہیں، اور پھر جب گر کے سنبھلتے ہیں تو پھر بڑی طاقت اور بڑا ویلیویبل جو ہے وہ ایک شخص بن جاتا ہے. لیکن ان سب کے لیے اس شخص کو برداشت بہت کرنا پڑتا ہے. تو اگر سٹارٹ میں آپ کو کچھ اسپرچویلٹی انڈکشنز ہو رہی ہیں، آپ کو جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ انڈیکیشنز آ رہی ہیں آپ تک، تو کیسے اس کو پرکھنا چاہیے؟ جی ڈاکٹر نبیہہ، 2 طرح سے لوگ ہیں جو کہ اسپرچویلٹی کی طرف آتے ہیں. پہلے طرح کے لوگ وہ ہیں جن کی تعداد 99% ہے. وہ ہے دکھ، کوئی پریشانی ہے، کوئی اولاد نہیں ہو رہی، طلاق ہو گئی، بے روزگاری ہے، بیماری ہے، بہت تکلیف ہے، یا کوئی بھی آپ کو کوئی ایشو ہے، بہت ڈیپ ایشو ہے جو حل ہی نہیں ہو رہا، تو وہ آپ کو اسپرچویلٹی کی طرف لے جاتا ہے. دوسری طرح کے جو لوگ ہیں وہ صرف 1% ہے، وہ جو تحقیق کی بنیاد پہ جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہوتے ہیں اپنی لائف میں، جیسے بدھا اپنی لائف میں بالکل ٹھیک تھے، لیکن مہاراجا کے بیٹے تھے. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ دنیا میں دکھ ہے، اس کو میں کیسے کم کر سکتا ہوں، اس دکھ کو میں کیسے ختم کر سکتا ہوں. یہ 1% لوگ ہوتے ہیں. اچھا جیسے ہی آپ کو انڈیکیشن ہو، آپ کو فوراً سے کسی نہ کسی اسپرچل پرسنالٹی کے پاس بیٹھنا شروع کرنا چاہیے. صحیح. اور وقت جو ہے نا وہ نکالنا اسی شخص نے ہے، کوئی دنیا کا وہ شخص نہیں ہے جو کنویں کو اٹھا کے آپ کے پاس لے آئے. آپ نے خود ہی کنویں کے پاس آنا ہے اور آپ نے وہاں سے جب آپ آئیں گے تو آپ کو پانی ملے گا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی تھوڑی سی نیند کم کر لیں، اگر 6 گھنٹے آپ سو لیں تو آپ کا جو ٹائم ہے وہ بچ جائے گا، اور وہ 2-3 گھنٹے آپ اس شخصیت کے ساتھ گزار لیں. جیسے ہی آپ اس شخصیت کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ ان کا جو رنگ ہے وہ آپ پہ چڑھتا جائے گا. تو پھر آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے، پھر آپ ان کے ساتھ جب سفر کریں گے تو ایک اور طرح سے پرسنالٹی کھل کے آپ کو ان کے سامنے آئے گی. تو جتنا وقت ہو سکے وہ آپ گزارتے جائیں تو آہستہ آہستہ پھر آپ اس روحانیت کے قریب سے قریب تر ہوتی جاتی ہیں. اچھا کچھ انڈیکیشنز جو ہوں گی وہ کیا ہوتی ہیں؟ لائک اگر کسی شخص کو جو ہے وہ انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ مجھے کچھ فیل ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف آنا چاہیے اور یہ دنیا داری چھوڑ دینی چاہیے، یا یہ ہر وقت جو میں یہ ناچ کرنا اور یہ ساری پرابلمز میرے ساتھ چل رہی ہیں، تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ پتہ نہیں مجبوری سے یا ویسے جو ہے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں بار بار اللہ تعالیٰ اپنی طرف جو ہے وہ بلاتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، آ جاؤ، بس اب بہت ہو گیا. وہ کیا انڈیکیشنز ہیں؟ سوالات. آپ کے نا دماغ میں مختلف سوالات ابھرنے شروع ہو جائیں گے کہ میرا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، اور خدا نے دنیا کیوں بنائی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے، کچھ کہتے ہیں خدا نہیں ہے، ایتھیسٹ کہتے ہیں خدا نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ مذاہب جو ہیں وہ نہیں ہیں، خدا موجود ہے. تو یہ 4-5 نا بڑے ڈاکٹر صاحبہ کانسیپٹس دنیا میں پائے جاتے ہیں. اس کی جو تحقیق ہے نا، جو اس کی تجسس ہے، ہر جگہ تجسس بڑھ جائے گا اس کے اندر. صحیح. تو جیسے تجسس بڑھے گا اس کی جو تلاش ہے
وہ نکل پڑے گی، وہ باہر کہیں نہ کہیں وہ تلاش میں چل پڑے گا، وہ لوگوں سے پوچھنا شروع کر دے گا، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا، وہ مختلف فلسفے کی کتابیں اس کو اٹریکٹ کریں گی، یا کہیں کوئی لیکچر آ رہا ہے یا ٹی وی پہ پروگرام لگا ہوا ہے اس کو وہ اٹریکٹ کرنا شروع کر دے گا، وہ اس کو دل کرے گا کہ میں اس کو سنوں، میں اس کو دیکھوں، میں اس کو جاننے کی کوشش کروں، میں اس شخصیت سے ملاقات کرنے کی کوشش کروں۔ تو یہ سارے انڈیکیشنز ہوتے ہیں آپ کو روحانیت کا، آپ کا سفر کے جو آغاز کے لیے۔ بالکل صحیح ہے۔ علی، کوئی میسج دینا چاہیں گے ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے ینگسٹرز کو، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، تو ہم ایک چھوٹا سا میسج آپ سے لینا چاہیں گے۔ میری خواہش یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ لوگ اپنا وقت جو ہے نا وہ ایکسپوئر میں گزاریں۔ میری زندگی کا جو بہترین سینٹینس ہے وہ ہے ایوری ایکسپیرینس انرچ یور سیلف۔ آپ نئے نئے ایکسپیرینس کریں اپنی زندگی میں۔ صحیح۔ آپ کو کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملنی ہے، اور جب وہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ 90 سال کے ہوں یا 80 سال کے ہوں، مرتے وقت آپ اپنی زندگی پہ پچھتاوے نہ کریں، آپ اپنی زندگی میں ریپینٹ نہ کریں، جو کرنا چاہتے ہیں زندگی میں وہ فوراً کر لیں، کیونکہ 24 آورز ایسے ہوتے ہیں جب آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آتا ہے تو آپ کے ساتھ انرجی بھی اٹیچ ہوتی ہے اس آئیڈیا کے ساتھ، کرنے کی لگن بھی ہوتی ہے، کرنے کی لگن اس کو، لیکن ہم ڈیلے کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کل کریں گے، پرسوں کریں گے، وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کی انرجی کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آیا اس کو فوراً سے امپلیمنٹ کریں۔ یہ تو خیر ویسے نتیجہ اخذ کرے گا کہ اچھا ہے یا برا ہے، لیکن آپ کے دماغ میں جو آئیڈیا ہے اس کو فوراً امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں۔ بالکل، بہت شکریہ علی آپ کا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی اسپرچویلٹی میں بھی اور آپ کی پاورز میں بھی اور اضافہ کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ وہ اسپرچل پرسنالٹیز جو اپنے اندر سے اس روحانیت کو تلاش کرنے میں ابھی تک بہت ڈیلے کر چکے ہیں، اگر آپ کو بار بار آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کچھ اچھے کام کریں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، کسی کی اچھی بات سنیں، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ نیکی کی طرف آ جائیں اور نیکی کے کام کریں۔ دنیا اور دین ساتھ ساتھ ہیں، نہ اللہ نے یہ کہا کہ صرف دین رکھ لو اور دنیا چھوڑ دو، نہ یہ کہا کہ دنیا رکھ لو اور دین چھوڑ دو، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہی اس دنیا کا مقصد ہے۔ جب تک آخری سانس باقی ہے تب تک صرف اللہ کے حکم سے باقی ہے۔ کوئی شخص نہ آپ کو موت دے سکتا ہے نہ رزق دے سکتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو آپ کو دیتی بھی ہے، اور اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر چھین بھی لیا جاتا ہے۔ بس اللہ ہمیں اس برے وقت سے بچا کے، بری گھڑی سے بچا کے رکھے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے، کل پھر نئے صبح، نئے آغاز، نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔